अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और खैरियत से हैं? अल्लाह करम है शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख आप खैरियत से हैं? तबीयत वगैरह ठीक है शेख? हाँ, अल्लाह का शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 3:45 से ऐलान हुआ है ना? जी जी शेख। ये तो 2-3 मिनट बाकी है। जी हाँ शेख। लोग बहुत धीरे धीरे ज्वाइंट हो रहे हैं। जी ये 8-9 लोग हुए हैं बस। बस सही है। मुझे लगता है शायद टाइमिंग का लोगों को इल्म नहीं हो पाया है। मैसेज में हम लोगों ने बाला था उसको खास तौर पर उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ था शेख कि आज 3:45 पे शुरू हो जाएगा करके मैंने मैसेज के साथ में, तो हो सकता है कि शेख कुछ पोस्टर बना है, मैंने कहा था कि उसमें टाइमिंग को हाईलाइट कर दीजिएगा ज्यादा, जी ताकि किया था मैंने। हो जाए, वरना वही 4:15 बजे लोग समझेंगे। हाईलाइट किया था शेख, लोग ज्वाइन करेंगे शेख इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वो आपने फोन किया था उनको? किसको शेख? अरे अब्दुल हादी साहब को। वो मैंने देख लिया शेख, वो अभी उसको मैंने उसी तरह फेसबुक पे उसको पॉज किया हुआ है, तो वो जैसे ही हम लोग दर्स शुरू करेंगे तो मैं उसको प्ले कर दूंगा तो लाइव होगा फिर, वरना अभी जब तक वो रुका रहेगा वो बड़ा मसला नहीं है शेख, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ में आ गया। हाँ तब ठीक है, अच्छी बात। जी इंशाल्लाह। क्योंकि वो 10-15 मिनट तक जो है इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही सही। तो जब दर्स शुरू हो तब जो है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बल्लग़ रिसाला व अद्दल अमाना व नसह अल उम्मा व तरकहा अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला इज़ा कानु मिनल हालिकीन। सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, लगातार अर्बईन नवविया की शरह हर जुमा को आपके सामने हज़रत शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह की तरफ से की जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
فرمایا وقل رب زدنی علما کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں اضافے کی دعا سکھائی گئی ہے، وقل رب زدنی علما، کیونکہ علم حیات اور زندگی ہے، اور جہالت موت اور تباہی اور بربادی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی شخص تھا جسے 99 قتل کیا، اور اس نے توبہ کرنا چاہا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی ہے زیادہ علم والا کہ مجھے وہاں بھیج آئے اور جا کر کے مجھ سے پتہ کروں کہ کیا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اسے عابد کے پاس بھیج دیا، اور عابد کے پاس تو علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنے وقت کو علم میں لگانے کے بجائے عبادت کے اندر لگاتا ہے۔ حالانکہ عبادت کی بنیاد بھی علم ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ عام طور سے جو عابد ہوتے ہیں ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، اس لیے عابدوں کو شیطان زیادہ راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تم نے 99 قتل کیا ہے اور تمہارے لیے کوئی توبہ جب اس کے پاس گئے تو راستے ہی میں اس آدمی کی وفات ہو گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم میں انسان کے لیے نجات ہے، اور علم انسان کے لیے زندگی ہے، اور جہاں علم ختم ہوتا ہے وہاں تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس آدمی نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا اور خود اپنی جان جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب شرک کے لیے توبہ ہے تو قتل اور جو دیگر گناہ ہیں ان کے لیے بدرجہ اولا توبہ ہوگا۔ ایک بہت معمولی سی بات تھی، لیکن پھر بھی اس عابد کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جو عابد ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنے کو اپنے وقت کو ضیاع اور بربادی سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ، بربادی ہے، عبادت کریں، خوب عبادت کریں بغیر علم کے۔ تو بغیر علم کے عبادت ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ انسان علم حاصل کرے پہلے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو یہ علم بہت ہی بنیادی چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقل رب زدنی علما، یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا پہ نبی کو کہ آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین تو میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کے اندر بڑھوتری کر دے۔ اس طریقے سے علم میں اضافے کی دعا اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو سکھائی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر شرک اسی وقت پیدا ہوا جب دنیا سے علم اٹھ گیا۔ جب علم نہیں رہا لوگوں کے پاس تب دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہوئی جہالت سے، لا علم سے۔ اسی لیے بار بار ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ وقت نکالیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے، اور کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے دین کا علم ہی مراد ہے۔ اور بھی علم حاصل کرنا اسلام کے اندر منع نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کے اندر جو نصوص ہیں ان سے دین کا علم ہی مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا دین یہ پورا علم ہے، پورا علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے دین کو قرآن و حدیث کے اندر محصور کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے دین کا جو علم حاصل کرتا ہے وہ خود گمراہی سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی علم فائدہ مند ہوگا۔ اسی لیے من علم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے، اللہ کی پناہ چاہتے تھے ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو۔ انسان نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان خود اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے، وہ نفع بخش علم ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم تو آ گیا لیکن عمل نہیں آیا تو وہ علم اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ اس سے پہلے درس آپ نے سنا جس میں بڑی ایک حدیث تھی قرآن کے تعلق سے، اللہ کے رسول نے فرمایا
قرآن تمہارے لیے دلیل بن کر کے آئے گا یا تمہارے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا. قرآن پورا علم ہے، پورا علم ہے قرآن، توحید کا علم، اور اس طریقے سے یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ علم، یہ قرآن اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے دلیل اور گواہ بن کر کے آئے گا، شفیع بن کر کے آئے گا. لیکن اگر انسان اس کی تلاوت تو کرتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا، ہمارے خلاف گواہ بنے گا. آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے جو قرآن کے عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور جب درس دیں گے تو آپ دنگ اور حیران رہ جائیں گے ان کے سامنے، لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے، حدیثوں کے مطابق عمل نہیں ہے. حدیث بھی ان کو معلوم ہے، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو اصل علم حاصل کرنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل ہے، بنیاد. تو الحمدللہ آپ کو ہر ہفتے یہاں جبیل دعوت سینٹر کے تھرو الحمدللہ یہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے، اور جہاں سے الحمدللہ آپ کو دین کا علم دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ ہمارے شاید تشریف لا چکے ہوں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے، چونکہ نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہاں پہ، تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. تو اور مزید نہ کچھ کہتے ہوئے میں شیخ محترم کے حوالے مائک کرتا ہوں، اور شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی حدیث نمبر 24 کا مطالعہ پچھلے درس میں ہم کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور بندوں کی محتاجی کا بیان ہے. اس حدیث میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی تھیں. چونکہ حدیث بہت بڑی ہے اور اس میں مواد بھی زیادہ ہے، اور ہمارے قلوب کی اصلاح کے لیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کے استحضار کے لیے، اس کے احساس کے لیے، اور اسی طرح سے اللہ کے مقابلے میں ہماری عاجزی کا استحضار ہمیں ہمیشہ ہو، اس کے لیے یہ ایک بنیادی حدیث ہے. اس میں 5 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں. ایک، اللہ رب العالمین نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور بندوں پہ بھی آپس میں ظلم کرنا حرام کیا ہے. پھر اس کے بعد 4 چیزیں ایک کے بعد ایک ذکر کی گئیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی ہدایت دینے کا وعدہ کیا، اور یہ بتایا کہ تم ہدایت سے کے محتاج ہو، اللہ کے سوا تم کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. پھر غذا، کھانا پینا، طعام، پھر اس کے ساتھ لباس، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی مغفرت. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائیں اس حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ دے سکتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ان چیزوں کا وہ مطالبہ کریں، اللہ سے مانگیں. آپ غور کریں کہ انسان غذا کا محتاج ہے، لیکن غذا سے زیادہ وہ ہدایت کا محتاج ہے. اگر جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ اس کے قلب کے لیے، اس کی روح کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے.
یہ روحانی غذا ہے، اللہ نے اس کو مقدم رکھا۔ پھر اسی طرح سے انسان جیسے اپنے جسم کو چھپانے کا محتاج ہے اور اسے اس کی احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے، ورنہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے گناہوں پر اللہ رب العالمین کی مغفرت کا پردہ ہو۔ لہٰذا اس حدیث میں جسم کے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ مغفرت کا بھی ذکر آیا کہ سارے بندے اللہ رب العالمین کی مغفرت کے محتاج ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر، مغفرت کا پردہ ان پر نہ ڈالے تو بندے لوگوں کے سامنے ان کے گناہ عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ ذلیل ہوں گے، اور انجام کے اعتبار سے وہ جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لباس جسم کے لیے عطا کیا ہے، جسم کے ڈھانپنے کا انتظام کیا ہے، وہیں اس کے گناہوں کے ڈھانپنے کا بھی انتظام کیا ہے اپنی مغفرت کے ذریعے سے۔ مغفرت کے معنی ہی ہوتے ہیں، مغفر اسی لیے کہتے ہیں جو سر میں جنگ کے وقت میں پہنی جاتی، خود جو پہنی جاتی ہے جس سے سر کو چوٹ نہیں لگتی ہے، تو یہ ساری چیز ہیلمٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ مغفر اس کو کہا جاتا ہے غفرہ سے، جس کے معنی ستر کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ڈھانپنے کا بھی انتظام بندوں کے لیے کر رکھا ہے، بندہ اس سے طلب تو کرے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، اس سے آگے ہم آج بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہو اور پہنچا دو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تمہیں کبھی حیثیت نہیں مل سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچانے والے بن جاؤ اور مجھے نفع پہنچانے لگے، مجھے نفع پہنچانے لگو۔ انسان کبھی، مخلوق کبھی اس حیثیت کو نہیں پا سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت پائے، اور نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح کہا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری، انسان اور جنات، سب کے سب لوگوں میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی میری حکومت میں کسی بھی اعتبار سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک، انسان ہو یا جنات، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر، اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا، گناہ گار، بدترین انسان اس کے دل کی طرح بگڑے ہوئے ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، میری حکومت میں سے، میرے ملک میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ پوری بات جو ہے نقطہ نمبر 6 جس کو ہم کہیں، جس میں ہم اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی کئی باتیں اس میں آئی ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مخلوق اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے، یا اپنی کسی بھی کوشش کے ذریعے سے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ رب العالمین کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ رب العالمین کا کوئی انکار کر دے، عبادت سے فرار اختیار کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، مثلا صدقہ کرتا ہے یا دین کی مدد کرتا ہے یا اس طرح کے کئی بھلائی کے کام کرتا ہے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اگر گناہ کرتا ہے اور اسی طرح سے دین کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کا اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے بندوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں بھی یہ بات مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی زندگی جیتا ہے تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا شکر اگر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، شکر گزار بن کے جیتا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ،
فإن اللہ غنی حمید، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کا انکار کرتا ہے، تو فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، حمید ہے، تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ انسان جو بھلائی کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے، اس میں خود انسان کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب پاتا ہے، اور اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں زیادتی کا ذریعہ خود پیدا کرتا ہے، وہ خود اس سبب کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بالعکس اگر کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی، اس بندوں کی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ بندے اس کی تعریف کریں نہ کریں، اس کے احسانات کا اعتراف کریں نہ کریں، وہ تعریف کا حقدار ہے، اسے مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ نے بیان کی۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کو بیچ کے کفر خرید لیا، ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، حاصل کیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو دین چھوڑ دوں گا، تو اس سے اللہ کا نقصان ہوگا؟ تیرا نقصان ہوگا، تیرا نقصان ہوگا، تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، ایمان کے بدلے کفر لے لیا، مول لیا، خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انجام میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتلایا کہ اللہ کو بندوں کے کفر سے یا ان کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں، اسی طرح سے بندوں کے ایمان سے اور ان کی نیکیوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہاں قلب سے تشبیہ، قلب کا ذکر ہوا ہے کہ سارے بندے، جن انس اول آخر، سب کے سب مل کے سب سے نیک بندے کے دل کی طرح ہو جائیں، یا سب سے بدترین گناہ گار بندے کے دل کی طرح ہو جائیں، تو نہ اللہ کی حکومت میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ یہاں دل کی بات کہی گئی، اس لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں، اس سلسلے میں کہتے ہیں وفي هذا الكلام دلیل على ان الاصل في التقوى والفجور هو القلب، کہتے ہیں اس حدیث میں اور ان کلمات میں اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی اور فجور، پرہیزگاری، دینداری اور بے دینی اور گناہوں کی بنیاد، اصل، جڑ دل ہے۔ فَإِذَا بَرَّ الْقَلْبُ وَاتَّقَى بَرَّتِ الْجَوَارِحُ، جب انسان کا دل نیک ہو جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے تو اس کے اعضاء بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبُ فَجَرَتِ الْجَوَارِحُ، اور جب دل فاجر ہو جاتا ہے تو اعضاء، جوارح، ہاتھ پاؤں، ساری چیزیں وہ بھی گناہگار بن جاتی ہیں۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا واشار الی صدرہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی صلاح اور اس کی بربادی، اس کے نیک ہونے، اس کی صلاح اور اس کے فساد کا مدار، بننے بگڑنے کا مدار دل پر ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں بگاڑ ہے تو یہ اعمال کا بگاڑ اشارہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے۔ لہٰذا اعمال کے بگاڑ کی اصلاح کی شروعات دل کی اصلاح سے کرنا چاہیے۔ سماج میں بگاڑ بہت ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ دلوں کی اصلاح سے۔ یہ دعات کے لیے ایک نقطہ ہے جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اصل بگاڑ دل سے شروع ہوتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اصلاح کرنے والے ایمان اور یقین اور تقوی کو دل میں لانے کے لیے کوشش کریں تاکہ سماج اچھا ہو جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو،
اگر تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک انسان بھی اور جن بھی سب کے سب ایک میدان میں فی صعید ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے طلب کریں، مانگیں، اور میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک یعنی جن ہو یا انسان، ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز بعینی ہی عطا کروں، تو میرے پاس اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے خزانوں اور اس کی عطا کا بیان ہے۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات بیان کی گئی، نہیں کہا ہر انسان اپنے اپنے وقت میں جہاں کہیں وہ ہے مانگے، ہر مخلوق اپنی اپنی ضرورت اللہ سے جس دور میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اور اپنے اوقات میں مانگے، تو یہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا ایک وقت میں ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو کے مانگے۔ ازدحام جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو بھی اگر کوئی سارے گھر میں لوگ جتنے ہیں وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے، آپ کیا ایک ایک رک جاؤ ایک ایک کر کے بولو کیا کیا چاہیے۔ حالانکہ یہ قدرت ہے یا نہیں سب کو دینے کی ایک اضافی چیز ہے، لیکن ایک ساتھ سب کا مطالبہ کرنا اور ایک ساتھ سب کو عطا کرنا، یہ عطا پر عطا ہے، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی سخاوت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کتنے ہیں، کتنا اللہ کے پاس ہے، اس کا بیان ہے کہ جس کے پاس سب کچھ دنیا میں ہو دینے کے لیے لوگوں کو، لیکن اس کو بھی ایک وقت میں اگر سب مانگ لیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ سے مانگنے میں قطار لگا کے مانگنا پڑے گا، کیونکہ ضرورتیں قطار کے تابع نہیں ہوتی ہیں۔ سب کو ایک ساتھ مصیبت آئی پکار رہے ہیں اللہ کو، تو سب کو ایک ساتھ ضرورت ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت میں ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو کے اپنی مرضی کی چیزیں جو بھی مانگنا ہے مانگیں، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ان کی دعا سننے میں، اور اللہ رب العالمین سب کو جو مانگا ہے وہ سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی کہ ٹھہرو تھوڑے وقت کے بعد مانگنا، نہیں، اللہ کے پاس اتنا ہے کہ اللہ سب ایک ساتھ دے دے، تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جو کمی ہوتی ہے وہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 21۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْآ، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا يغیضها نفقۃ، اللہ تعالیٰ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے کم نہیں ہوتا ہے۔ سحاء اللیل والنہار، اور رات دن مخلوق پر خرچ کرتا رہتا ہے، لٹاتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمینه، ذرا غور کرو آسمان و زمین کے بننے سے لے کر اب تک کتنا وہ خرچ کر رہا ہے، بندوں کو کتنا عطا کر رہا ہے، انسان سے لے کے جانور سے لے کے پرندے اور مچھلیاں، ساری مخلوقات اور جنات بھی، ان کو عطا کر رہا ہے، لیکن فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرنے کے لیے جتنا ہے، جو کچھ ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کے یہاں کم ہوتا نہیں ہے۔ تو اور آخرت کا بھی معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7419۔ تو یہ بات اس حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے پاس اتنا ہے تو مانگنے سے کیوں گھبراتا ہے، مانگ اللہ سے۔ یعنی یہاں پچھلی باتیں جتنی بیان کی گئی ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ دیکھ یہ دے گا، اللہ ہدایت دیتا ہے، کھانا پینا لباس اور سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے، اور سب ایک ساتھ مانگے تو بھی مسئلہ نہیں، سب کو ایک وقت میں دے دے تب بھی اللہ کے پاس کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی تو مانگنے سے گھبرا مت، جانے دونا اللہ کو کیوں تکلیف دینا، نعوذ باللہ، اللہ کا معاملہ تیرے جیسا نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اس دعا میں آدمی کہ اللہ تو چاہے تو دے، یعنی اللہ کو کوئی پرابلمز ہیں دینے میں، ایسا نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے،
تو تیرے دعا کرنے کے بجائے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا، تیرے بولنے کا تھوڑی محتاج ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تیرا دعا کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا تیری بندگی کا اظہار ہے اور اللہ کو وہ پسند ہے۔ ورنہ تو نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے مانگا نہیں تھا جب اللہ نے تجھ کو دیا، بے مانگے اللہ نے دیا، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان، سب کچھ دیا اللہ نے، اور اس کے بعد غذا کا انتظام، لباس کا انتظام تیرے مانگے بغیر کیا ہے۔ لیکن جب تجھ کو شعور آیا، تجھ کو اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، تو اب تو زیادہ حقدار اس بات کا کہ مانگے اللہ سے، اور تیرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تو مانگے اللہ سے، کیونکہ اب تجھ کو اپنی عاجزی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا، اے میرے بندو، یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کے محفوظ رکھتا ہوں، پھر انہیں پورا پورا ان کا بدلہ تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یعنی یہاں پر اس بات کا بندوں کو یقین دہانی ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوتے، جو کچھ تم بھلائی کرتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اتنا کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہماری نیکی رات کے اندھیرے میں کی، جنگل میں کی، دل کے دل میں کچھ نیکیاں کر لیں، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کے خوف سے ڈرا، جو بھی نیکیاں تیری ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نیکی تیری مخفی نہیں ہے۔ اللہ تیری ہر نیکی کو محفوظ کر کے گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ بلاغت ہے، اور اس میں بتایا گیا یعنی ہر چیز محفوظ ہے اللہ کے پاس، چھوٹی ہو بڑی ہو، شمار کی ہوئی ہے۔ اور ثم اوفیکم ایاہا، دوسرا پہلو یہ کہ محفوظ ہیں، لیکن اس کا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملتا۔ دنیا میں کتنے لوگ بھلائیاں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو ان کا مقام نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کتنے گنہگار لوگ ہوتے ہیں، شریر لوگ ہوتے ہیں، کفر و فسق کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے، نہ قانون کی زد میں آتے ہیں، کبھی حکومت کا سہارا ان کو ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیتے ہیں اور اہل حق کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، انبیاء کو مجنون کہا گیا اور کیا نہیں کیا گیا، ستایا گیا، قتل کیا گیا، سازشیں ان کی گئی، ان کو اپنے علاقوں سے نکالا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اہل علم کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور بہت سارے مجرم دنیا میں ایسے نکل جاتے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھ رہا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں کبھی ملتا بھی ہے لیکن وہ جزئی ہوتا ہے، کامل نہیں، کامل بدلہ آخرت میں ملے گا۔ نیکیوں کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سارے فائدے نیکیوں پر ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے قلب پر نحوست چھا جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے دل، اسی طرح سے رزق میں اللہ تعالیٰ یعنی فقر و فاقے میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، لیکن یہ پوری سزا نہیں ہے، یہ پوری سزا نہیں، سزا کا ایک حصہ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رجوع انسان کرے، نہیں آخرت میں پورا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس دن ہر ایک جو کچھ عمل اس نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ ارے میں نے یہ کیا تھا، بھول گیا تھا، لیکن ہے یہ جو کچھ زندگی میں عمل کیا تھا سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا عمل حاضر کر دے گا۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، اللہ سے کوئی چیز چوکتی نہیں ہے، وہاں ہر عمل اپنا حاضر پائے گا۔ وما یہ نیکی، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور جو کچھ برائی اس نے کی تھی اس کو بھی حاضر پائے گا، اور برائی کرنے والا تمنا کرے گا کاش کہ میری کرتوت، میرے گناہ، میری برائیاں، میرا شر، میری سرکشی، اس کے اور میرے درمیان کئی کئی زمانوں کا اور دوری، اتنا لمبا فاصلہ ہوتا کہ وہاں پہنچنے کو بہت وقت لگتا ہے، دور 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 ہو جاتی، میرے قریب نہیں آتی میری برائی، ان کی میری کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے، ان سے میں دور ہو جاتا۔ تو انسان اپنی برائیوں سے، اپنی کرتوت سے دور ہونا چاہے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے، نرم ہے، شفقت والا ہے، اسی لیے تم کو مہلت دیتا ہے دنیا میں، اور بندوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہوگا، اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے۔
اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا اور فینبئہم بما عملوا، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ان کو سب اللہ بتائے گا۔ تم کیا اللہ کو بتاؤ گے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تم کو بتائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ وہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں سے تم سے زیادہ باخبر ہے۔ تم تو کر کے بھول جاتے ہو، اللہ بھولتا نہیں۔ وما كان ربك نسيا، وہی اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اللہ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے گن گن کے محفوظ کر رکھا ان کے اعمال کو، جبکہ یہ بھول گئے تھے، یہ بھول گئے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، چاہے تم نے اندھیرے میں گناہ کیا ہو یا تنہائی میں، اللہ گواہ ہے اس کا۔ تم سمجھتے ہو کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے تمہارا، کسی اور کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ اکیلا گواہ کافی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم میں سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بات کہی ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں پورا بدلہ اللہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ، اجرت، تمہارے اعمال کی اجرت تم کو بھرپور پوری دی جائے گی قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کیا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، آدمی بہت کچھ نہیں کیا کرتا ہے، چاہتا دنیا میں ملے، دنیا میں تھوڑا بہت مل بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے، لیکن آخرت میں پورا بدلہ ملے گا۔ بہت سارے گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے، کبھی اس کی پکڑ ہوتی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اصل پکڑ اور مکمل طور پر سزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ڈراوا بھی ہے اور امید بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے امید ہے، برے لوگوں کے لیے ڈراوا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حدیث کی طرف ہم آتے ہیں، اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ لہٰذا ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، لہٰذا جو شخص خیر پائے وہ اللہ ہی کی حمد کرے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، یعنی خیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ومن وجد غیر ذالک، لیکن جس کو خیر کی بجائے کچھ اور نصیب ہو جائے، خیر کے بالعکس، خیر کے یعنی ضد کیا ہے؟ شر، جس کے حصے میں شر آ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی اور کو نہیں اپنے کو ملامت کرے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، کیونکہ بہت ساری دنیا کی مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ بھی اس کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوگی۔ تو جو خیر پاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو دنیا میں مصیبت جس پر آتی ہے وہ اللہ کا عدل ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ خیر ایک نیکی کر رہا ہے 10 گنا اللہ دے رہا ہے، تو تجھ سے زیادہ تو اللہ تجھ کو عطا کر رہا ہے، تو نیکی کر رہا ہے تھوڑی، اللہ دے رہا ہے زیادہ، اور انعام جنت دے رہا ہے، وہ کتنی بڑی ہے تیرے عمل کے مقابلے میں، جنت کتنی بڑی ہے، کتنا بہتر بدلہ ہے وہ، تو وہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی تعریف کر۔ اور دنیا میں گناہوں کے لیے مہلت دینا، یعنی گناہ کے بعد توبہ کے لیے مہلت دینا، اور اسی طرح سے گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگر سزا تیرے گناہ پر آتی ہے، ذمہ دار تو ہے کہ تو نے توبہ نہیں کی، تو نے توبہ نہیں کی۔ لہٰذا جس کو خیر کی بجائے کچھ اور پہنچے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جنت میں جانے والے جنتی وہاں پر نہیں کہیں گے کتنا زبردست کام میں نے کیا، دیکھو جنت کیسے اچیو کیا، وہ ایسا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ کہیں گے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کا قول، کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ معلوم ہوا نیک لوگوں کی زندگی دنیا میں غم والی ہوتی ہے، دنیا میں فتنے، فساد، فقر و فاقہ اور مصیبتیں اور اسی طرح سے
فتنے اتنے سارے، اور شیطان اور نفس اور فاسقین اور کفار اور نہ جانے سیاسی بکھیڑے، کتنی مصیبتوں میں مسلمان جیتا ہے، آزمائش پہ آزمائش۔ تو جنت میں جانے والے سب سے پہلے دیکھیے، اس کو سوچئے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے نیک لوگ بیچارے کیا کہیں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، غم دور، اب غم نہیں، کیونکہ ان کی زندگی دنیا میں کیسی تھی؟ غم والی، ایک کے پیچھے ایک مصیبت، کیونکہ نیک لوگوں پر آزمائش آتی رہتی ہے۔ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ہمارا رب بڑا غفور ہے، بڑا شکور ہے۔ غفور ہیں جو کوتاہی ہوئی سب کو مغفرت کر دی، شکور ہیں جو کچھ بھی چھوٹا موٹا عمل ہم نے کیا تھا قبول کیا اس نے۔ غفور ہے، شکور ہے، گناہوں کے معاملے میں غفور ہے، نیکیوں کے معاملے میں شکور ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله، یہ وہ ذات ہے، وہ اللہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمارے لیے ہمیشگی کے گھر کو حلال کر دیا اپنے فضل سے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کا فضل ہے بھائی، دے دیا اس نے اتنی بڑی جگہ ہم کو، اتنی اچھی جگہ دے دی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ایسی جنت جس میں نہ ہم کو تھکن لاحق ہوگی، تھکن ہم کو چھو نہیں سکتی، اور نہ ہم کو اکتاہٹ یہاں پہ چھوئے گی، نہ تھکے گا نہ اکتائے گا۔ نعمتوں کی لذت دوڑ سب کچھ نعمتیں استعمال کر رہا اتنا کہ تھک گیا۔ آج آپ دیکھیں لوگ کھاتے کھاتے بھی تھکتے ہیں، بہت کھایا تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم۔ تو بعض اوقات آدمی نعمتوں کے سے استمتاع میں ان سے فائدہ اٹھانے میں بھی تھک جاتا ہے، بچے کھیل کے تھک جاتے ہیں، انسان بہت آدمی اپنی پسند کی چیز سے بھی تھکتا ہے، جنت میں نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم نہیں تھکتا، دل تھکتا، اکتا جاتا آدمی، تو وہاں پر آدمی کا دل بھی نہیں تھکے گا، ٹھیک ہے بہت ایک چیز کر لی اس کے بعد دل اکتا گیا اس سے، اب مزہ نہیں آیا وہ۔ تو نہ جسم تھکے گا، لا یمسنا فیہا نصب، نہ جسم تھکے گا، اور ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس سے دل تھکے گا، دل اکتائے گا بھی نہیں اس سے، بور نہیں ہوگا جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں بتایا گیا جنت میں جانے والے اللہ کی حمد کریں گے، جنت کے استحقاق کی بات نہیں کریں گے، اللہ کے فضل کی بات کریں گے، ہمارا حق نہیں بھائی، اللہ نے دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ نہیں دیتا تو ہم کو نہیں ملتا۔ تو یہ جنتی کہیں گے۔ دنیا میں جو نعمتیں اور عذاب انسان پر آتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ عذاب آتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی بھلائی تجھ کو دنیا میں ملتی ہے یا جو بھی بھلائی تجھ کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے، جو برائی تجھ پر آتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے، یعنی چاہے گناہ کا معاملہ ہو چاہے اس کی وبال کا معاملہ ہو، تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے ہے کہ تو برائی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تجھ پر مصیبت آتی ہے۔ ہاں جو فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے بیان کی ہے۔ قیامت کے دن شیطان بھی برات کا اظہار کر دے گا، میرا کچھ نہیں ہے، تم خود گمراہ ہو۔ آدمی کیسا بولتا برا ہو، شیطان کا ایسا ایسا کر رہا ہے، خود کرتا، اور نام کس کا لیتا ہے؟ شیطان کا۔ بلا شبہ شیطان بھی بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان تیرا ہاتھ پکڑ کے تو تجھ کو نہیں لے جاتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ تیرے سامنے پیش کرتا ہے، وہ تیرے سامنے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، چل کے تو جاتا ہے، چل کے تو جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم کو بتا دیا تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ یہاں جو کہا گیا نا کہ جو آدمی خیر پائیں تو اللہ کی حمد کرے، جو خیر کے بالعکس شر پائیں وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی ذمہ دار تو ہے، کسی اور پہ مت ڈال۔ اس کی وجہ سے وہ انسان کی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے کہ غلطی کر کے وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، میں کچھ نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار وہ دوسروں کو قرار دیتا ہے۔ یہ انسان کی یہ اخلاقی کمزوری ہے، اس کو چاہیے کہ خود ذمہ داری قبول کرے، ہاں میری غلطی ہے، کیونکہ جو آدمی غلطی قبول کرتا ہے وہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے، جو آدمی غلطی قبول نہیں کرتا اس کی اصلاح کا دروازہ نہیں کھول پاتا، اسی غلطی میں پڑا رہتا ہے۔
تو اعتراف بہت بڑی چیز ہے، اعتراف اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے دعوت قبول کی، میں نے تم کو کال کیا تم نے ریسیو کیا، میں نے تم کو دعوت دی گناہوں کی طرف تم نے اس کو قبول کیا۔ اور فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو شیطان بھی قیامت کے دن نصیحت کرے گا انسان کو، کیا کہے گا؟ میں ذمہ دار نہیں، میں نے دعوت دیا، میرا تو کام ہی تھا تم کو بھٹکانا، آئے کیوں تم آئے کیوں؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں مانی میری بات تم نے؟ تم کو اللہ نے بھی دعوت دی تھی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پکارا، جنت کی طرف بلایا، تم نہیں گئے، میں نے تم کو بلایا تم میرے پاس آئے، تو ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں، تم خود ہو، انتخاب تمہارا ہے، کیونکہ انسان اپنی چوائسز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم نے چوائس کیا کی؟ تم نے چنا میری دعوت کو، اللہ کی دعوت کو تم نے نہیں چنا، تو تم ذمہ دار خود ہو۔ تم یہ نہیں بول سکتے شیطان نے بلایا کیوں، میں تو بلاتا ہی رہوں گا، میرا تو قاعدہ تھا دنیا میں کہ بلاؤں گا، میں قیامت تک وقت لیا تھا میں نے، لیکن تم کو تو معلوم تھا کہ اللہ کی ماننا چاہیے، تو ذمہ دار تم ہو، میں نہیں۔ اور اس کی تو جہنم پکی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گی جنہوں نے اس کی بات مانی ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں، اب تفصیل سے میں نے نہیں ذکر کیا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنا حصہ میں نے بیان کیا جس میں شیطان کہہ رہا ہے مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں مصیبت آتی ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اے اللہ شر کی نسبت تجھ سے نہیں ہے، شر کی نسبت تجھ سے، شر کا تجھ سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے، شر نہیں۔ تو یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث تھی جس کو ہم نے دیکھا، جو حدیث نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی عطا کا بیان ہے، اور انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کمزور ہے، وہ محتاج ہے، اور وہ امتحان میں ہے، لہٰذا وہ اعمال صحیح کر لے، اپنے اعمال صحیح کر لے تاکہ آخرت میں وہ ناکام و نامراد نہ ہو، اور اس پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے آدمی خود اپنے عمل کا ذمہ دار اپنے آپ کو بنائے اور صحیح راستے کو اختیار کرے۔ شیطان کو نام رکھ کے غلط کام کرتا رہے، ہاں نہ دیکھو نا شیطان میرے کو ایسے ایسے کرواتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی چننے کی، تو ذمہ دار تو ہے، سوچ تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے، دوسروں کو ذمہ دار قرار دے کر تو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس حدیث کا پورا حاصل ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اہل علم سے آپ سن سکتے ہیں اور کتابوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اہل علم میں بہت ساری کتابیں، اس کی شروعات بہت لکھی گئی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اب دوسری آگے کی حدیث نمبر 25 دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 25 اور 26 ایک اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کچھ قدرے باتیں مختلف ذکر ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 25 پر ہم نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے نیکی کے راستوں کی کثرت۔ آدمی ایک نیکی نہیں کر پاتا ہے، دل میں اس کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہی کرو؟ نہیں، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کئی راستے رکھے ہیں، لہٰذا اگر آپ کے لیے ایک نیکی ممکن نہیں ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دوسرے راستے اپنا کر وہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں دوسرے لوگ پہنچے ہیں۔ تو نیکیوں کے کئی مشروع راستے ہیں، آپ خود سے نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے کچھ بھی، قرآن و سنت میں جو راستے بتائے گئے ہیں تو وہ کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک اگر آپ نہ کر سکو کسی مجبوری کی وجہ سے تو دوسری آپ کر سکتے ہیں۔ اس پوری حدیث کا حاصل یہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث کیا ہے۔ عن ابی ذر ایضا، پچھلی حدیث بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ بھی انہی سے مروی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ
ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ سارا اجر لے گئے، جتنے مالدار لوگ ہیں سارا اجر لوٹ گئے، سارا اجر لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ خوب نیکیاں لوٹ رہے ہیں، ہم لوگ غریب۔ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے، ویصومون کما نصوم، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ایک چیز میں کہ ہمارا ان کا معاملہ بدل جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، کہ ان کے پاس جو زائد مال ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، فقراء پر، محتاج پر، نیکیوں کے کاموں میں، کیونکہ اجور کی بات ہو رہی ہے، ان کو ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو نماز روزے میں تو ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جب صدقے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس صدقے کے لیے نہیں، اور ان کے پاس جو زائد مال ہے بفضول اموال، حقوق جو گھر والوں کے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی تجارت، اپنی ضروریات، اس سے زائد جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، تو یعنی انہوں نے گویا کہ کہا کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھی چاہتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی کر سکتے۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ راستہ نہیں بنایا ہے کہ جس میں تم صدقہ کرو، یا ایسی چیز اللہ نے تم کو نہیں دی ہے جو تم صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح، سبحان اللہ، یا اس کی طرح کے جو کلمات ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، اور بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، اور کسی بھی برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا اپنی بیوی سے صحبت کرنا، مجامعت کرنا، رشتہ قائم کرنا، تعلق قائم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، صحابہ نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول، آدمی اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت سے جاتا ہے، اس پر بھی اس کی شہوت پوری کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، آپ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ اپنی خواہش حرام جگہ پوری کرتا، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا، تو کیا اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا؟ اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوتا؟ فکذالک، پس ایسے ہی اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، پس جب اس پہ گناہ وہاں ہوتا اگر زنا کرتا، تو اگر اس نے حلال راستے سے اپنی خواہش پوری ہے تو اس کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول سارے مالدار اجر لوٹ کے لے گئے، سارا اجر انہیں کو مل رہا ہے۔ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر اللہ، کہتے صحابہ کا یہ جو کہنا ہے یہ نہ مالدار صحابہ سے حسد کی وجہ سے تھا اور نہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض تھا، کیا اللہ نے ہم کو ایسا حال میں رکھا، آدمی بولتا ہے، یا ان کو مل رہا ہے موقع ہم کو نہیں مل رہا ہے، یہ ناانصافی ہے، تو ان سے حسد بھی نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر کہ ہم کو غریب بنایا ان کو مالدار بنایا، اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن قصدهم لعلهم يجدون اعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله اهل الدثور، کہتے ہیں کہ یعنی ان کا قصد یہاں پر تھا کہ شاید کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں غریب لوگ جو مالدار کرتے ہیں، تو ان کو ایسا راستہ مل جائے کہ یہ بھی کرنے لگیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل حاصل ہو جائے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم دوسرا کوئی عمل کریں جو مالداروں سے ہٹ کے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، آپ نے بتایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ اعمال نہیں رکھے ہیں جو تم صدقہ کرو؟ کیا اللہ نے تم کو وہ چیز نہیں عطا کی جو تم صدقہ کرو؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں
اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے، غور کرنے کی بھی چیز ہے، اور اہل علم سے استفادہ کرنا کتنا ضروری ہے حدیثوں کے سمجھنے میں یا قرآن کے سمجھنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن پھیر دیا ان سے کہ تمہارے پاس آلریڈی اپرچونٹیز ہیں، تمہارے ذہن میں وہ ہے نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کئی اور اعمال ایسے نہیں رکھے جو تم صدقہ کر سکو، ایسی اشیاء، ایسی چیزیں صدقے کے طور پر تم کر سکتے ہو، اور بھی تمہارے پاس رستے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائیں وہ مالداروں سے بھی بڑھ کے تھی۔ ایک فقیر کے پاس وہ ہے جو مالدار کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بھی کرنے لگے جیسا کہ آگے آئے گا تو پھر تو کیا جو چاہے ہو سکتا ہے، دونوں بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ غریب آدمی کبھی شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں مال ہوتا تو صدقہ کر سکتا۔ اس کے پاس مال سے بہتر چیزیں ہیں۔ شیخ عثیمین کیا کہتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاغنیاء یمکن اللہ یتصدقون کل یوم، مالدار جتنے بھی ہیں، ہر مالدار ہر دن صدقہ کرتا کیا؟ نہیں کر سکتا ہو۔ وَإِذَا تَصَدَّقُوا بِالْيَوْمِ لَا يَسْتَوْعِبُونَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، اور اگر وہ ہر دن صدقہ کرے بھی تو اپنے پورے دن کو صدقے سے بھر نہیں سکتے۔ کوئی ہے ایسا آپ کو ملا جو ہر دن صدقہ کرتا ہے اور ہر دن میں سارے منٹ صدقہ کرتا؟ ایسا کوئی آدمی آپ کو ملا؟ کہ مالدار کی بھی ایک لمٹ ہے، سال میں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اس میں سے دیتا رہتا ہے، کبھی مہینے میں دیتا ہے، کبھی ہفتے میں دیتا ہے، کبھی سال میں ایک بار دیتا ہے، کبھی صدقے کرتا ہے۔ تو مالدار اگر صدقہ کر بھی رہا ہے، تم جس چیز کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اس سے اچھی اپرچونٹی تمہارے پاس ہے، اس سے اچھا عمل تمہارے پاس ہے جو تم کر سکتے ہو اس سے زیادہ۔ اور اگر وہ صدقہ ہے تمہارے پاس بھی صدقے کا موقع ہے۔ کیا ہے؟ تین چیزیں آپ نے یہاں پر بیان کی، تین چیزیں آپ نے بیان کی، اور احادیث آگے آئیں گی جس میں انشاءاللہ اور بھی چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 3 بیوی کا حق یا مخلوق کا حق جس کو آپ کہیے۔ تو پہلے ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، دوسرا لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، اصلاح، نصیحت، دعوت۔ نمبر 3 بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا جس میں آپ مخلوق کا حق بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں خصوصاً بیوی کا حق بتایا گیا جس کی اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ذکر کتنی بڑی چیز ہے، وہ مال کے خرچ کرنے سے بھی بڑی چیز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا، اور آخر میں بھی ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس سے مزید واضح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قال اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، جو آدمی صبح ہونے پہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، بس اتنا کہے، کتنی مرتبہ کہا کہ یہ صبح میں کہے، کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اس کے لیے ثواب ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ کوئی شخص تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، کسی نے غلام بنا لیا اس کو، اس نے اس کو آزاد کرا دیا، ایک اچھے خاندان کے انسان کو آزاد کرایا۔ وَكُتِبَ لَهُ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ وَحُطَّ عَنْهُ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ بھی ایک دم اچھی فیملی کا، 2 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا اوپر، اور 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات اونچے۔ اور وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، اور وہ شام ہونے تک، صبح پڑھا ہے، شام ہونے تک وہ شیطان سے یعنی محفوظ رہے گا، اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے گا شام تک۔ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر وہ شام کو بھی یہ ذکر کرے، شام کو یہ کہے، تو صبح ہونے تک یہی اس کے لیے ہے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات اونچے، اور غلام آزاد کرنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور شیطان سے حفاظت۔ کیا جا رہا ہے اس میں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، اتنا بڑا ثواب ہے، یعنی غلام آزاد کرنے
کا सवाब उसको मिलता है। इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया और ये हदीस सही है, सहीह जामे सगीर में हदीस मौजूद है। दूसरी चीज नसीहत करना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। बिलाल इब्न सअद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये ताबईन में से है, कहते हैं अखुन लका कुल्लमा लकियका ज़क्करका बिहज़्ज़िका मिन अल्लाह अज़्ज़ व जल खैरुल लका मिन अखिन कुल्लमा लकियका वदअ फी यदिका दीनारा। कहते हैं ऐसा भाई तुझको नसीब हो जाए कि जब भी तेरी उससे मुलाकात होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद तुझे दिलाता है और अल्लाह का हक तुझको याद दिलाता है कि अल्लाह का तेरे ऊपर हक है कि तू उसकी इबादत करे, उसकी हुक्मों को माने। अल्लाह याद दिलाता है जब भी तेरी मुलाकात उससे हो। अल्लाह के बाब में तुझको नसीहत करता है, अल्लाह से तुझको जोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन तुझको याद दिलाता है, गुमराही से बचा के हिदायत की तरफ लाता है। ऐसा आदमी तुझको, ऐसा दोस्त मिल जाए, जब भी मिले ऐसा करे। कहते हैं बेहतर है उस दोस्त से, उस भाई से जो जब भी मिले तेरे हाथ में एक दीनार रखे, जब भी मिले तेरे हाथ में एक दीनार रखे, उससे ज्यादा अच्छा है। पैसा लेके करेगा क्या? हो सकता है तू सरकश बन जाए, लेकिन तुझको नसीहत करने वाला भाई मिले, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि तुझे पैसा देने वाला भाई मिले। कितनी बड़ी बात है। मालूम हुआ कि नसीहत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अल्लाह को याद दिलाना, ये ज्यादा बेहतर है माल के देने से, ये ज्यादा बेहतर है। इससे दुनिया बनती है, उससे दीन बनता है, उससे आखिरत बनती है। इमाम अल बैहक़ी ने इसको शुअबुल ईमान में रिवायत किया है, रिवायत नंबर 7279। नंबर 3, हक के ज़ौजियत, बीवी की ख्वाहिश पूरी करना। यहाँ जिनसी ख्वाहिश का जिक्र है, क्योंकि हदीस में जिक्र आया इसलिए तफसील से बताना भी जरूरी होता है। हदीस में अल्फाज क्या है? वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदक़ा, तुम्हारा बीवी से सोहबत करना भी सदका है, बीवी से कुर्बत इख्तियार करना भी सदका है। मैं उसके लिए कुर्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा ताकि आसानी हो, छोटे लोग भी हों तो मसला ना हो। यहाँ पर 3 बातें हैं कि इसको सदका कहा गया और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है, इस ताल्लुक से इन्हें कहा गया कि ये भी सदका है, इसको भी खैर शुमार किया गया। किस एतबार से? इसलिए नंबर 1 अहले इल्म ने कहा इसमें, नंबर 1 इसमें अपने नफ्स की हक की अदायगी है। हदीस में क्या है? वो इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न। शेख इब्न उथैमीन कहते हैं आदमी के अपने नफ्स का भी तो उस पर हक है कि जो जायज़ ख्वाहिशात उसकी हैं, खुसूसन वो ख्वाहिशात जिनकी तकमील उसकी दीनदारी की तकमील है। निकाह को क्या कहा गया है? अन्निकाह निस्फ़ुद्दीन, आदमी का निकाह जो आधा दीन है। इसी तरह से निस्फ़ुल ईमान भी उसको हदीस में कहा गया है, आधा ईमान है वो। तो मालूम हुआ कि यानी बीवी से कुर्बत जो है, ये आदमी के अपने नफ्स की तस्कीन के लिए भी ज़रूरी है, ये उसका अपना हक है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उसके लिए रखा है। सारे नबी निकाह किए थे, वो मुत्तकी थे लेकिन निकाह वाले भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 से ज़्यादा निकाह थे। तो नंबर 1 नफ्स का हक है। नंबर 2 इसमें इफ़्फ़त का हुसूल है। ये ऐसी ख्वाहिश है कि अगर पूरी ना हो तो समाज के अंदर बेहयाई और ज़िना का दरवाज़ा खोलती है। अगर एक आदमी अपने नफ्स की लज्जत की तस्कीर नहीं करता है तो उसकी इबादत पर भी फ़र्क पड़ेगा और समाज और माशरे में भी लोगों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। ज़िना के केसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो हलाल रास्ते से अपनी तस्कीन निकाह के ज़रिए से नहीं कर रहा है। तो इसमें इंसान के लिए पाक दामनी का हुसूल है। नंबर 3 इसमें ज़ौजा का भी हक है, क्योंकि मर्द को अगर शहवत है तो औरत को भी है। अल्लाह ने दोनों के लिए ये चीज़ रखी है। तो अगर वो बीवी के साथ में ताल्लुक कायम करता है तो उसकी भी तस्कीन है, तो ये उसका हक अदा कर रहा है, उसकी ज़रूरत है जो पूरी कर रहा है। तो ये 3 बातें हैं कि अपनी ज़रूरत, बीवी की ज़रूरत और एक ऐसी चीज़ जो दोनों के ज़रिए से समाज के लिए इफ़्फ़त और पाकदामनी का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है। इस एतबार से कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज आप माशरे का हाल देखें, छोटी-छोटी बच्चियों को जो है उनके साथ बदकारी करके, मार के टुकड़े करके फेंक रहे हैं। एक के बाद एक अखबारात में चीज़ें आ रही हैं, न्यूज़ में आप देख रहे हैं, क्या है ये? यही हाल हमारे समाज का है। क्यों? इसलिए कि समाज में मीडिया ने बढ़ा-चढ़ा के लोगों के जज़्बात भड़काए। मीडिया में एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए से और इस तरह के टीवी शोज़ के ज़रिए से जिनसी ख्वाहिशात को उभारा जाता है। औरत को खूबसूरत बना के अधूरे लिबास में पेश किया जाता है। अब इंसान के जज़्बात भड़कते हैं, वो जाके ज़िनाकारी करता है। औरतों की इज़्ज़त से खेलता है, क्योंकि इंसान ताकतवर है
عورت پر غالب آ جاتا ہے، عورت کمزور ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو سماج کے اندر اگر نکاح ہو اور انسان کا مزاج بنے کہ وہ حلال طریقے سے لذت پوری کرے، سماج میں بھی امن و امان بھی قائم ہوتا ہے اور سماج کے اندر عزتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ نہ صرف عزت بلکہ جان بھی محفوظ ہوتی ہے۔ بہت سے زنا کے کیس کے بعد مرڈر بھی ہوتا ہے تاکہ جا کے بتائے نہیں ہے، تو جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے، اور عزت بھی محفوظ ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے۔ تو یہاں پر 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ ایک اللہ کی یاد، جس میں تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ چاروں چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز لوگوں کو نصیحت کرنا، اللہ یاد دلانا، خود بھی یاد کرنا اللہ کو، دوسرے اللہ کو یاد، اللہ کی یاد لوگوں کو دلانا، اللہ کے اوامر کی یاد لوگوں کو دلانا۔ 3، اپنی ذاتی خواہش اسی جگہ پوری کرنا جو حلال ہے۔ گویا کہ یہ ایک نمائندہ بات ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات کیا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرے، حرام سے نہیں۔ ساری چیزیں ضمناً آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہے کہ انسان حرام کو چھوڑ کے حلال اختیار کرے، لیکن یہاں بطور مثال بیوی کے ساتھ تعلق کو بتایا گیا، اس لیے کہ انسان کو اس میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی انسان کو اپنی طرف لبھانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ عرش کے سائے میں رہنے والوں میں سے وہ بھی ہے کہ ایک اچھے خاندان والی عورت ایک آدمی کو زنا کی دعوت دے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اس کا انعام بھی اتنا ہے کہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ حرام سے بچ کے حلال میں خواہش پوری کرنا۔ صدقے کا، یہاں پر صدقے کی بات حدیث میں آئی ہے۔ صدقے کا اسلام میں تصور کیا ہے اور صدقہ ہے کیا اصل میں؟ پچھلی حدیث میں بھی آیا تھا ایک حدیث میں کہ وہ صدقۃ برہان، صدقہ اسلام میں کیا ہے؟ صدقے کے بارے میں شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں الصدقۃ ایصال الخیر للغیر، کہتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے؟ شرح اربعین میں انہوں نے کہا ہے الصدقۃ ایصال الخیر للغیر، صدقہ غیر کو خیر پہنچانا ہے، یعنی غیر سے مراد اپنے علاوہ دوسروں کو بھلائی پہنچانا، اس کا نام صدقہ ہے۔ اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ حدیث میں، جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اور مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو ہر نیکی صدقہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بھلائی پہنچانا، صدقہ صرف مال سے تعلق نہیں رکھتا ہے، احسان کرنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قصر میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سہولت رکھی ہے کہ وہ سفر میں جائیں بندے تو ظہر اور عصر کو 4 کی بجائے 2 پڑھیں، یہ سہولت ہے بندوں کے لیے، اور اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر، ان کے لیے آسانی ہے، ان کے لیے یہ ایک خیر ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز کے بارے میں، 2 رکعتیں کم ہونے کے تعلق سے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ تم کو دیا ہے تو اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی سفر میں جاؤ تو قصر ہی کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں پر احسان کرتا ہے، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی مادی اعتبار سے ہو، یا شرعی اعتبار سے ہو کہ آسان دین دینا اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو شریعت میں تخفیف مال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نفع اور سہولت ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ یا جیسے آدمی رات میں یعنی تہجد کی نیت کر کے سوئے اور پھر نہیں اٹھ پائے، تو حدیث میں کیا کہا؟ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت نصیب ہوتی ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مال کی شکل میں ہو۔ اس تعلق سے علماء نے کہا ہے کہ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، صدقۃ الاموال و صدقۃ الافعال۔ صدقۃ الاموال
اور صدقۃ الافعال، یعنی آدمی مال صدقہ کرے یا فعل صدقہ کرے، دونوں اعتبار سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یعنی آدمی اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچائے یا مال کے ذریعے فائدہ پہنچائے، تو فائدہ صرف مال سے ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی مالدار ہے اور غمگین بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جا کے اس سے بھلی بات کریں، اس کو مال کی ضرورت نہیں، اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے غم کے وقت میں، دھاڑس کی ضرورت ہے، گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو اس کے لیے وہ صدقہ ہے۔ آپ اس کو مال دے کے کیا خوش کریں گے؟ اس کے پاس تو ہے مال۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مال ایک دم کم چیز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ کیا انسان کی صرف ضرورت مال ہی ہے؟ اس کی اور کئی ضروریات ہیں، تو وہ ہر ضرورت میں انسان کے کام آنا وہ صدقہ ہے۔ اس اعتبار سے اسلام میں صدقے کا تصور بہت بڑا ہے، بھلائی کا، صدقے کا، چیریٹی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، چیریٹی بہت چھوٹا لفظ ہے، صدقہ بہت بڑا ہے، تو صدقے کا تصور بہت بڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اس کو کیسے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یعنی یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے ہم اعمال کو دیکھیں گے۔ ذکر کے بارے میں دیکھیے کیا، یعنی سارے اعمال میں سب سے بڑی چیز ذکر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے تین چیزوں میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذکر کو۔ تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد امر بالمعروف و نہی منکر، اس کے بعد بیوی کے ساتھ میں تعلق۔ تو ذکر کو پہلے ذکر کیا، کیوں ایسا؟ ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے آسان بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، خلق سے بڑھ کے اللہ کا حق بندے پر ہے کہ وہ اعتراف کرے اللہ کی بڑائی کا۔ کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، سب سے بھلے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں، نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا عمل کیا؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارا بادشاہ اللہ رب العالمین اس کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بڑھانے والے اعمال میں سب سے زیادہ درجوں کو بڑھانے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے سونا چاندی صدقہ کرنے سے۔ سونا چاندی کون کرتا بھائی صدقہ؟ سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے بھی بہتر ہے کہ جنگ میں تمہاری مٹبھیڑ دشمن سے ہو اور تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا میں تم کو بتاؤں؟ کیا میں تم کو عمل نہ بتاؤں جو ایسا ایسا ہے؟ صدقے سے بڑھ کے، جنگ میں قتل کرنے، قتل ہونے سے بہتر، اور اللہ کو بہت پسند، اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بڑھانے والا۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا، صحابہ نے کہا بالکل بتائیے اللہ کے رسول، ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کا ذکر جنگ میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کے ہے، اللہ کا ذکر صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ ذکر انسان کے دل سے نکل جائے تو پھر وہ نماز بھی برباد، جیسے منافقین کی نماز۔ ذکر اگر انسان کے دل سے نکل جائے، اللہ کو بھول جائے، تو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر نہ اخلاص ہے، پھر نہ تقویٰ ہے۔ ذکر کے بغیر کیا زندگی انسان کی ہے؟ ذکر نہ کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اب دل مردہ ہو گیا تو فسق و فجور انسان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وہ گناہوں کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ذکر ہے، لہٰذا صحابہ کو آپ نے ایسا راستہ بتایا جو بہت ہی آسان والا ہے۔ سارے جو صدقہ، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، ایماندار لوگ صدقہ کرتے اور ان کے پاس جو زائد مال ہے وہ خرچ کرتے، ہم کو مال خرچ کرنے نہیں ملتا، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ نے بتایا تم کو ایسا عمل بتاؤں کہ جو تمہارے لیے صدقہ ہے، اس میں پہلا کیا بتایا؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر۔ اور اس حدیث میں آپ نے کیا بتایا؟ یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہی ہے کہ تم سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بڑھ کے ہی ہے۔ اور یہ آدمی کتنی آسانی سے کرتا ہے، لیکن دیتے وقت آپ سوچئے آدمی خرچ کرتا ہے تو جانے کا دکھ بھی تو ہوتا ہے، اس کو کم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ذکر کر کے کیا کم ہوتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کم کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا۔
لیٹے لیٹے کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے، جتنا ذکر کر سکتا اتنا خرچہ کر سکتا نہیں، کتنا ذکر ہے. تو یہ بڑی چیز ہے. یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ چیز بتائی. اس حدیث میں بیوی سے تعلق کے بارے میں ایک خاص جملہ آیا جس کو سمجھنا ہے، اور ایک بہت بڑا اصول یہاں پر آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. کویشچن، سوال پوچھا اپنے صحابہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کیسی تربیت کرتے تھے صحابہ کی. اہل علم کے لیے، ایک معلم کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ایسے انداز میں بتایا کہ ان کو سوچنا پڑے. آپ نے ان کو بتایا ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے اس کو. آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے لیے ایسا چیز نہیں رکھی ہے جو تم یعنی آلریڈی تم کر سکتے ہو صدقہ. اور آگے بیوی کے تعلق سے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر وہ شخص، یعنی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بیوی سے تعلق میں بھی صدقہ، کہا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ آدمی حرام راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا کیا اس پہ گناہ ہوتا؟ صحابہ سے پوچھے. آپ ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، لیکن آپ صحابہ کو، یعنی معلم کا کام ہے طالب علم کو سوچنے پر مجبور کرنا، کیونکہ جو اس کی اپنی دریافت ہوتی ہے وہ دل میں زیادہ بیٹھتی ہے. زبردستی کے کھلائے ہوئے لقمے جو آدمی کو بعض اوقات ہضم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی اپنی طلب سے جب سوال اور تجسس اور جستجو کے بعد جب کچھ ملتا ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونے کے بعد جب اس کو ملتا ہے، پیاس کے بعد پانی اچھا لگتا، پیاس کے بعد پانی اچھا لگتا ہے، بھوک کے بعد کھانا اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح سے علم کی طلب کے بعد، ذہن میں سوال کے بعد جب جواب ملتا وہ یاد رہتا. تو آپ کئی احادیث آپ دیکھیں گے جس میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ملے گا. اور آج جو ایجوکیشن کے میدان میں ہیں وہ بھی یہ آج بولنے لگے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ حرام میں اپنی چاہت پوری کرتا کیا اس پہ گناہ ہوتا؟ اور آپ نے خود ہی اس کے جواب میں obvious ہے، بالکل گناہ ہوتا. نہیں ہوتا ایسا کوئی بولے گا؟ حرام میں گناہ نہیں ہوتا ایسا کوئی بولے گا؟ obvious ہے، یہ بالکل صاف ستھری بات ہے. آپ نے کہا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. بس جب اس نے حلال راستے سے اپنی خواہش پوری کی اس کو اجر ملے گا. علماء نے کہا کہ یہ اس کو کہتے ہیں قیاس العکس. علماء نے کہا اس میں دلیل ہے قیاس کی. بعض لوگ نادانی میں کہتے قیاس نہیں، قیاس ہے لیکن قیاس بے لگام نہیں ہے. قیاس بے لگام نہیں ہے. اس میں یعنی اس میں اصل ہونا چاہیے، فرع ہونا چاہیے، اس میں علت ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد حکم آتا. یہ اس کا وقت نہیں ہے، آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں. تو قیاس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اصل اور فرع، اور اس کے بعد علت اور حکم. تو قیاس غلط نہیں ہے. ہاں غلط قیاس غلط ہے. جیسے عقل فی نفسی ہی بری نہیں ہے، لیکن بری عقل بری ہے. دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی عقل سے بولنا بے دلیل یہ غلط ہے. دلیل پر مبنی اگر قیاس ہو تو صحیح ہے. تو آپ نے یہاں پر یہ جو کہا، علماء نے کہا، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فَاسْتَغْنَى عَنِ الْحَرَامِ فَكَانَ مَأْجُورًا بِهَذَا. وہ آدمی حرام سے بچا تو اس کو اجر ملے گا. هذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس. یہ جو بات ہے جو آپ نے فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علماء کے نزدیک قیاس العکس کہلاتی ہے. ای اذا ثبت هذا ثبت ضده فی ضده. یعنی حلال پر حرام پر گناہ، تو حرام کا الٹا کیا ہے؟ حرام کی ضد کیا ہے؟ حلال. تو گناہ کی ضد کیا ہے؟ نیکی. تو اگر حرام پر گناہ ہے تو حرام کے ضد حلال پر نیکی ملے گی جو گناہ کی ضد ہے. تو اس کو قیاس العکس کہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم ہر چیز میں کرنے لگیں، یہ اہل علم کی ماتحتی میں اس کو کرنا چاہیے. اس کی مثال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو شرک پر مرا وہ جہنم میں جائے گا.
किसका कौल है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी शिर्क पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं वक़ुल्तु अना, और मैं ये कहता हूँ, मम्मा ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, और मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था वो जन्नत में जाएगा। ये क्या है? शिर्क जहन्नम, तो उन्होंने क्या कहा? शिर्क नहीं जन्नत। तो ये क्या है? क़ियासुल अक्स है। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से भी हमको मिलता है। इमाम अल-बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, किताबुल जनाइज़, सही बुखारी, हदीस नंबर 1238। तो ये सहाबा से भी हमको मिलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से उन्होंने उसके बिलअक्स भी अखज़ किया। इसको क़ियास अक्स कहते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिला नियत भी अजर मिल सकता है? क्या आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है उसको सवाब मिलेगा? उलमा के दो कौल इस पर हैं कि इंसान अगर कोई भी हलाल चीज़ इख्तियार करता है तो चाहे उसकी नीयत हो ना हो उसको अजर मिलेगा, ये एक कौल है। लेकिन राजिह कौल इसमें यह है कि तमाम आमाल का मदार नियतों पर होता है, चाहे नीयत इजमाली हो या तफसीली, और बिला नियत इंसान को सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का मदार नियतों पर है और हर एक वही पाएगा जिसकी उसने नियत की। तो राजिह कौल यही मिलता है कि नियत पर उसको अजर मिलेगा, यानी एक आदमी हराम के तर्क की नियत के साथ हलाल को इख्तियार करे तो उसको सवाब मिलेगा। इसीलिए बीवी को लुक़मा खिलाने की हदीस में भी क्या है कि अगर वो यब्तगी बिहा वजह अल्लाह, वो अल्लाह ताला की यानी कि चेहरे और उसके दीदार की चाहत या उसकी रिदा की चाहत के लिए करें तो उसको सवाब मिलेगा। यानी जो आदि मामलात हैं जो शादीशुदा आदमी करता ही है, बीवी को खिलाना पिलाना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, और उसमें ये भी आता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी करना। तो जैसे खिलाने का मामला, इसकी सारे मामलात हैं कि उसकी हाजत पूरी करना, उसमें अगर इसकी नीयत है हराम से बच के हलाल, कि अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम किया है तो बीवी के साथ हलाल तरीके से अपनी ज़रूरत पूरी करे। अगर वो हराम से बचने और हलाल की नीयत करके इफ़्फ़त और पाकदामनी की नीयत और इस तरह की जो भी नीयतें हैं उस नीयत की बुनियाद पर ताल्लुक़ कायम करता है तो उसको अजर मिलेगा। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बहुत सारी नेकियों के सिलसिले में अल्लाह फरमाता है, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। सदक़े का जिक्र यहाँ पर आया है। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारी सरगोशियों में कोई भलाई नहीं होती है। चुपकी चुपकी विस्परिंग जिसको आप कहते हैं, खुसर पुसर हमारी जुबान में जिसको कहते हैं, चुपकी चुपकी सीक्रेट जो बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसी सरगोशियों में कोई भलाई नहीं होती है। इल्ला, सिवाय उन चीज़ों के, किन चीज़ों के? जिनका बयान आगे आ रहा है। इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, हाँ मगर ये कि एक आदमी सदक़े का हुक्म दे, इखलास की वजह से चुपके से अपने खादिम को कहे जाओ सदका दो, गरीब को दे दो, दिखा के नहीं कर रहा है। इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन, या किसी भलाई की तलकीन किसी को करे, किसी आदमी की इस्लाह करते वक्त या किसी को आदमी को नेकी की तलकीन करे, किसी को आदमी ये काम किया करो और वो ज़्यादा लोगों के सामने खुल के नहीं आ रहा है। औ मारूफिन औ इस्लाहि बैनन नास, या लोगों के दरमियान सुलह कराता है, लोगों के दरमियान सुलह कराता है खामोशी के साथ, और इसके पास जा रहा उसको समझा रहा, उसके पास जा रहा उसको समझा रहा, दोनों को जोड़ रहा है, उनके दरमियान मोहब्बत कायम कर रहा है, जोड़ पैदा कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर सरगोशी के साथ हों, अलानिया ना हो, तब भी इसमें कोई मसला नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिक, लेकिन यहाँ पर ये मामला नहीं कि सिर्फ मसला नहीं है बल्कि खैर है। अल्लाह ने फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिक इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। और याद रखो जो आदमी ये सारे जो काम हैं, भलाई के काम, सदका की तलकीन और इसी तरह से इस्लाह लोगों के दरमियान करवाना, सुलह करवाना, तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा की तलब में ये काम करता है तो उसको हम अजर अज़ीम अता करेंगे। तो इन कामों के बारे में अल्लाह ने एक शर्त रखी, क्या? दिखावे के लिए सुलह करा दिया, मेरा नाम हो गया, देखो कहने कितना झगड़ा चल रहा था, मैंने सुलह कर दिया और मेरा नाम हो जाए। या देखो मैंने उसको बोला, उसने एक मस्जिद तामीर करने के लिए दिया, मेरा नाम हो जाए। मैंने देखो उसको नेकी करने के लिए कहा, कर रहा, देखो कुरान का हाफिज बन गया या दीनदार बन गया फला। नाम के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जो आदमी करेगा उसको हम अजर अजीम अता करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ने कैद लगाई इन अमाल के लिए
کہ ان میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب ہونا چاہیے. یہ ساری نیکیوں کے لیے ہے، یہ ساری نیکیوں کے لیے ہے کہ جو بھی کام انسان اچھی نیت سے کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن اگر سرے سے نیت نہ ہو، بعض علماء نے کہا اجمالی نیت ہو آدمی کی، مثلا ایک آدمی پیڑ لگا دے اور اس میں نیت اس کی ہو کہ جو بھی آدمی اس کے نیچے سایہ دے لے، یا جو بھی پرندے اس میں سے یہ کریں گے سب، مطلب میں سب کے لیے رکھا ہوں، یہ میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب ہر دن پرندے آتے ہیں اس پر سے اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں، اس کے پھول کھاتے ہیں، اس کے پتوں میں سے کچھ کھاتے ہیں، تو وہ پرندے کھا رہے ہیں، اس سے پرمیشن لے کے نہیں کر رہے، یا یہ اٹی کے کھاؤ نہیں بول رہا ہے، یا ہر مرتبہ پرندے کے لیے نیت نہیں کر رہا ہے، ہر دن نیت نہیں کر رہا ہے، پیڑ لگاتے وقت میں نیت کر دی اس نے، ختم. اب وہ چلتا رہے تو ہر مرتبہ کی نیت ضروری نہیں ہے. تو نیت کا دوام ضروری نہیں ہوتا ہے، پہلی مرتبہ میں کافی ہوتا ہے. تو جیسے اسلام میں آدمی، بعض علماء نے کہا اسلام میں میں حرام سے بچوں گا اور حلال ہی کو اختیار کروں گا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو علماء نے کہا کہ اجمالی نیت بھی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی، یہ ان کا قول ہے. تو جیسا بھی ہو، آپ یعنی جو سمجھ میں آئے انسان کی، یہ بھی بات علماء نے کہی ہے. جیسے حدیث میں، جیسے آدمی مثال کے طور پر مسجد کی طرف جا رہا ہے، گھر سے نکلتے وقت نیت کر رہا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مسجد. ہر قدم پہ نیت کرنا اس نے مسجد جا رہا، مسجد جا رہا، مسجد جا رہا، ہر قدم پہ نیت ضرورت ہے نہیں. نیت ابتدا میں ہوتی ہے، اس کا دوام ضروری نہیں ہے، ہاں بیچ میں بگڑنا نہیں چاہیے. تو یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنے کی ہے. آخر میں ایک حدیث میں اسی کے ضمن میں جو آئی ہے دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج وقت شاید دوسری حدیث کے لیے نہیں ہوگا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی حدیث ہو جائے آج. اس میں اور زیادتیاں ہیں، اور ایک ٹکڑا اس میں اخیر میں ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ مالدار لوگ کیسے تھے اس زمانے کے، غریب لوگ کیسے تھے، مالدار کیسے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں سے فقراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، کہا کہ اللہ کے رسول، جو مالدار ہیں، اہل الدثور جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، مالدار لوگ اونچے اونچے درجات لے گئے اور اس کے حقدار بن گئے، اور باقی رہنے والی نعمت جنت کی اس کے حقدار بن گئے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ذاک، کیسا وہ کیسے ہو گیا؟ وما ذاک، کیا بات ہے بتاؤ؟ قالوا یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، وہ صدقہ کرتے لیکن ہم صدقہ نہیں کر پاتے، فقیر محتاج ہیں، ان کے پاس اپنے لیے نہیں، دوسروں کو کہاں سے دیں گے. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقْ، اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے اپنے مال سے لیکن ہم آزاد نہیں کر سکتے. اور ایک روایت میں ہے وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، ان کے پاس زائد مال بھی ہے جس سے وہ حج بھی کرتے ہیں، اور وَيَعْتَمِرُونَ، اور عمرہ بھی کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تم سے آگے نکل گئے تم جا کے ان کو پکڑ سکتے ہو، پا سکتے ہو، ان کا مقام یا ان تک پہنچ سکتے ہو. تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے سبقت لے جا سکتے ہو، جو آگے ہیں ان کو جا کے پا سکتے ہو، جو پیچھے آنے والے ہیں ان سے آگے نکل سکتے ہو. کیا ایسا عمل میں تم کو نہ بتاؤں؟ ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم، اور کوئی شخص تم سے افضل نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو ویسا کرے جو تم کر رہے ہو. جب تک وہ نہیں کرے گا تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اس کو کرنا ہی پڑے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا بالکل اللہ کے رسول، ضرور بتائیے ہم کو. صحابہ شارٹ کٹ نہیں مانگتے تھے، عمل مانگتے تھے. یہ بھی سوچیے ذرا، ایسا عمل بتائیے کچھ نہیں، ایک کام صرف ہاں دعا کر دیجئے جنت کی، نہیں، وہ عمل مانگ رہے ہیں، ہم کو بتائیے عمل ایسا. قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. یہ دوسری حدیث ہے، اس میں بہت اچھا عمل ہم کو مل رہا ہے. آپ نے فرمایا تسبحون،
تم اللہ کی تسبیح کرو، اس کی تکبیر کرو، اس کی حمد بیان کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ. اور ایک روایت میں ہے وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور 99 کے بعد 100 کمپلیٹ کرنے کے اعتبار سے اس کو ختم کرو کس پر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ ہر نماز کے بعد تم پڑھو. تو یہ ایسا عمل ہے کہ تم کئیوں سے آگے بڑھ سکتے ہو اور جو آگے ان کو پا سکتے ہو. تمہارے لیے ابھی بھی اپرچونٹی ہے. فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گئے وہ لوگ لیکن پھر واپس آئے. کچھ وقت کے بعد پھر واپس آئے. فقالوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. کہ اللہ کے رسول وہ جو مالدار جو ہیں جن کا تذکرہ ہم کر رہے تھے یہ جو نیوز ہے ان تک بھی پہنچی. ان کو یہ سیکرٹ معلوم پڑا اور ان کو جب یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا. اب تو وہ بھی آگے ہم سے نکل گئے. یعنی وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ آپ وہ عمل کریں ان کو روک تھوڑی سکتے ہیں. کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے. کہ اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ نے ان کو عمل کی توفیق دی جو تم کر رہے ہو اب کیا کر سکتے ہیں اس کو ان کو روکیں؟ تو تم اب دیکھیں مالدار لوگ بھی کیسے تھے، کتنے ہوشیار لوگ تھے وہ لوگ. اچھا آگے جاتے ہیں ہمارے سے، ہم بھی یہ کریں گے. انہوں نے نہیں کہا ارے ہم لوگ مال خرچ کر رہے تم یہ کر کے دکھاؤ، نہیں کہا. بلکہ ارے یہ لوگ دیکھو یہ کر کے آگے نکل جائیں گے، ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو صدقہ بھی کریں گے اور یہ سارے اعمال بھی کریں گے. وہاں کے مالدار لوگ بھی اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے. کیسا اچھا معاشرہ تھا وہ. اس صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں ہے، کتاب الاذان، اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں ہے اور سیاق مسلم کا ہے. تو اس حدیث میں یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم پڑتی ہے کہ صحابہ کتنے عمل کے شوقین تھے. وہ عمل کا موقع نہیں چھوڑتے تھے. فقراء ہوں یا مالدار ہوں ان کے ہاں عمل کی بہت قدر ہوا کرتی تھی. آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ آدمی کہتا ہے برائیاں کرتا 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 نیکیاں نہیں کرتا. کوئی آدمی نصیحت کرنے گیا اس کو بھائی سمجھو زندگی، گناہوں کی زندگی چھوڑو، نیکیاں کرو، نمازوں کا اہتمام کرو اور فلاں چیز کرو، فلاں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو. میرے لیے دعا کرو، آپ بس دعا کرو اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے. بلکہ بعض لوگ تو زندگی میں کبھی نہیں موقع ملتا ہے، ان کی اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرو. ان کو خود بھی موقع اس کا نہیں مل پاتا ہے. آدمی عمل کرنے والا بنے، وہ مواقع تلاش کرے نیکیوں کے. تو یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے. ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے. وہاں کے مالدار اور فقراء دونوں بھی عمل کا شوق رکھنے والے لوگ تھے. اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو معلوم پڑی، جس میں ایک تو یہ تھی کہ صحابہ کی حسرت تھی کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے یا ایک اعتبار سے اپنی طلب لے کر آئے کہ ہم کو ایک عمل کا موقع ملنا چاہیے. پھر 3 چیزیں آپ نے بتائیں جن میں اللہ کا ذکر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے معاشرے میں انسان دیکھے برائیوں کو ہوتا ہوا روکے ان کو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے. آج ہمارا معاشرہ بہت برائی کی طرف جا رہا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کوئی آدمی غلطی پر ہے کیوں بول کے برا ہونا اس سے، کیوں بول کے برا ہونا. کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے. دیکھتے ہیں برائیوں کو لیکن خاموش ہے. یہ خاموشی قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی کام پر مأمور کیا ہے اور فردن فردن ہر ایک پر واجب ہے اپنی استطاعت کے مطابق. آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص برائی کو ہوتا دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں دل سے روکے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے ایمان کا خیال کرے کہ جتنے گناہ وہ کرتا ہے اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. جتنے اللہ کے احکام وہ توڑتا ہے چھوڑتا ہے اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا لحاظ کریں اور گناہوں سے بچے، نیکیوں کا اہتمام کریں. اعمال سے مزین ہماری زندگی ہو، صرف باتیں نہیں بلکہ زندگی میں امن ہو، زندگی میں عمل ہو.
اور اچھے اعمال کرے آدمی، برائیوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو جو باتیں کہی گئی، مجھے بھی اور آپ سب کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ جو اس سے جڑی ہوئی دوسری حدیث ہے، جس میں ایک دوسرا پہلو ہے کہ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، انشاءاللہ ہم اس حدیث کو اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اس سے بعد اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی درس میں، آنے والے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جزائے خیر دے جبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کو، خصوصاً شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ کو، اور آپ کے متعاونین کو، جنہوں نے دروس کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور اتنی محنت کر کے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، دور میں لوگوں تک دعوت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگ اس سے جڑ کے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں یہاں پر واقعی حق بات بولوں، اور غلطی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔